कहता का फिर क्या हुआ? का मश्क थी, उस मश्क पे तीर मारा, पानी बह गया, इसके दोनों बाजू कलम हो गए। इसने वसीयत की मेरी लाश को लेकर खेमे में न जाना। अब जब अलम नजर आता है तो उसे देख के ये रोते हैं, उसकी वफा को सलाम करते हैं। 1400 साल के बाद ये सेक्रेटरी बेइज्जत से करबला बयान कर रहा है। वो रो रही थी, थोड़ी देर बाद फिर सरो सीना पीटने की आवाज आई कि ये अब क्यों रो रहे हैं? आवाज दिया कि लगता है हुसैन के 18 बरस के बेटे का जनाजा आ रहा है। वो बताना शुरू करता है कि गरीब बाप था जिसने जवान बेटे की मैयत अकेले उठाई थी। इसने इजाजत दी थी, बेटे के सीने में बर्छी लगी, इसने अकबर की शहादत बयान की, ये रोने लगी। थोड़े लम्हे के बाद फिर सरो सीना पीटने की आवाज आई। उसने देखा शबीह जुल्जना आ रहा है। आवाज ये तो जानवर इसे देख के क्यों रो रहे हैं? पर इंसान जब अपनी इंसानियत को भूल जाता है तो ये उसे आईना दिखाते हैं। ये हुसैन का वो वफादार घोड़ा था कि जब ये हुसैन को आखिरी रुखसत कर रहा था तो हुसैन की बेटी इसी के कदमों से लिपटी आवाज दे रही थी, मेरा बाबा सुबह से लाशें उठा रहा है, अगर मेरा बाबा लौट के ना आया तो मैं किसके सीने पे सोऊंगी। हुसैन जब पसे गर्दन ज़िबा कर दिए गए तो इसने अपनी पेशानी पे खून मला, शहादत की खबर लेके आया और आवाज दिया, बीबी इंतजार न करना, अब तेरा बाबा लौट के ना आएगा। इसने शहादत का मैसेज पहुंचाया था, लिहाजा इसे अपने जुलूसों में इसे शामिल रखते हैं। और मेरी तरफ देखना सोगवार हो, तबर्रुकात आने वाले हैं। और थोड़ी देर बाद ये बीबी करबला सुन रही है, सेक्रेटरी बयान कर रहा है कि थोड़ी देर बाद माँ बहनों की रोने की आवाजें आने लगी। सोगवार सरो सीना पीट के चीख के रो रहे थे तो क्या देखा, उसी अज़ा खाने से एक झूला आया। जब झूले पे नजर पड़ी तो इसने चौंक के पूछा, अरे ये तो बच्चों का झूलने वाला झूला है, ये इसे देख के क्यों रो रहे हैं? सेक्रेटरी कहता, हुसैन का 6 महीने का बच्चा था जो इतना प्यासा था कि प्यास से मुंह खोलता और बंद करता था। अरे बूढ़ बाप लेकर के मख्तल में आया, बेटे के लिए सवाल आप किया, का फिर पानी मिला? का नहीं, पानी नहीं मिला। क्या सुन रहे हो? दुनिया पूछती है ना आपसे कब तक रोगे और क्यों रो रहे हो? उसका जवाब है, आवाज दिया, ये बच्चा बहुत प्यासा था, माँ ने झूले से ला करके कहा मेरा बच्चा प्यासा बहुत है, इसे पानी दे दो। का उम्र कितनी थी? कहा 6 महीने की। का फिर हुसैन लेके गए, कहा लाखों की फौज थी, तेज धूप थी, अबा के दामन में छुपा लिया, लेकिन समझे हुसैन कुरान लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद फौज के सामने जब अबा का दामन हटाया तो एक फूल था जो प्यास से कुमलाया हुआ था। का फिर हुसैन ने आवाज दिया, ये मेरा बच्चा प्यासा, इसे पानी दे दो। कहा पानी मिला? का नहीं, पानी नहीं मिला। हुसैन ने इस बेटे को जलती हुई जमीन पे लिटा दिया, पीछे हट गए, आवाज दिया, तुम अगर ये समझते हो कि मैं इसके बहाने पानी पी लूंगा तो लो मैं इसे जलती हुई रेत पे लिटाए देता हूं। अब मख्तल में नहीं पढ़ रहा, मैं रिवायत नहीं पढ़ रहा, सेक्रेटरी करबला बयान कर रहा है। जरा एक बीबी का फिक्रा सुनो, पता वो क्या कहती है? वो कहती फिर तो इसकी पीठ पे छाले भी पड़ गए होंगे। माँ है ना, कहती फिर तो इसकी पीठ पे छाले पड़ गए होंगे। तो बाप ने उठा लिया, वो पूछती पानी मिला या नहीं मिला? ये कहता है रोने लगा, आवाज दिया, एक ने एक को इशारा किया, ये सर आसमान की तरफ करके कहती थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्र। इसके चेहरे पे इत्मीनान की झलकी। माँ है ना, बच्चों को लेके आई है, करबला सुन रही है, वो कहती थैंक्स गॉड, मालिक तेरा शुक्र कि एक ने एक को इशारा किया। अब सेक्रेटरी रोने लगा। क्या सुना आपने? अब सेक्रेटरी रोने लगा। जब ये रोने लगा तो ये बीबी पूछती कि तुम क्यों रो रहे हो? वो कहता पानी नहीं मिला। वो कहता पानी नहीं मिला। का फिर का एक का तुम्ही ने तो कहा, एक ने एक को इशारा किया। वो आवाज देता एक बड़ा सा तीर उठाया, इतना सुनना था कि ये बेहोश हो गई। सेक्रेटरी परेशान हुआ, चेहरे पे पानी डाला। जब ये बीबी होश में आई तो बच्चों को कलेजे से लगा के कहती, मुझसे ये ना कहना कि ये भी मारा गया। हाय रे करबला, बीबी सुन के बर्दाश्त न कर सकी, एक माँ तेरे खैमा पे खड़ी अपने बच्चे का इंतजार कर रही थी। हाय करबला की उन माओं को सलाम करो कि जिनके बेटों के जनाजे हुसैन लेके आए। लो आप आमादा हो गए, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। लीजिए ताबूत आना चाहते हैं जियारत के लिए, चेलूम कर लिया आपने, हो गया चेलूम। आज इस तारीख में 18 बनी हाशिम के ताबूत, शायद बानियान के कलेजे पे ये जख्म होगा, मेरा सज्जाद इमाम रोता गुजर गया।
بابا دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا ہو؟ بابا میں تیرا سجاد ہوں، زینب نے سہارا دیا، سجاد صبر کرو، آئیے اتنے بڑے مجمع سے تابوت آنے سے پہلے ایک دعا کر لو، دعا کرو خدا آپ سب کو مرنے سے پہلے کربلا زیارت کے لیے بلائے، جائیں اربعین زیارت کرنے کے لیے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، دنیا کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اربعین میں کتنے زائرین گئے نا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، زائرین جو گئے نا تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بزرگ ہے جو آگے پہنچا، تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ پلین سے اترا کربلا کے لیے جانے لگا تو چند قدم وہ چلا ہوگا، کربلا کے حدود میں داخل ہوا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کے قریب آئے، جیسے اس سے کچھ کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس کے پیروں سے لپٹ گئے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا یہ کہہ کیا رہے تھے، شاید بچے ہاتھ جوڑ رہے تھے، یہ ان سے ہاتھ جوڑ رہا تھا، میں سمجھ نہیں پایا کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا سن رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں پانی لے کر کے آئی، وہ رونے لگا۔ شاید یہ کربلا 1400 سال کے بعد کی ہے، اربعین میں چھوٹے چھوٹے بچے زائر آ کر کے آواز دے رہے ہیں، اے زائر حسین، میں سکینہ کی کنیز ہوں، میری شہزادی روتی گزر گئی ہے، آل محمد کو رونے نہ دیا گیا، یہ پانی ہے پینے، حسین کو سلام کر۔ آج انہی کے جنازے ہیں، لیجیے آمادہ ہو جائیے۔ سب سے پہلے آپ کے درمیان جو تابوت زیارت کے لیے لائے جانے والے ہیں، اللہ یہ ان غریبوں کے ہیں، ان مظلوموں کے ہیں کہ جن کے بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں تھا، جن کے 2 بھائی کوفے میں ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ٹھہر جائیے، جنازہ ابھی وہ دیکھیں نظر آ گیا۔ سلام کیجئے، مسلم کے بیٹوں کے جنازے ہیں، عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم۔ اے محمد ابن مسلم، ارے رات کا یہ وقت ہے، یہ آرام دنیا کر رہی ہے، مگر یہ تمہاری غربت پہ رونے کے لیے آئے ہیں۔ ہائے وہ شام غریباں، ہائے وہ مظلومیت جن کے لاشیں کربلا میں نہ اٹھ سکے۔ آج احساس کی دنیا میں یہ عزائے سرکار سید الشہداء کا اہتمام ہے۔ آپ کے درمیان وہ جنازے اور تابوت لائے جا رہے ہیں، یہ ان 2 بھائیوں کے ہیں جو کربلا میں تھے۔ ذرا ان 2 بھائیوں کو بھی سلام کر لو جو کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اے میری پردہ دار بہنوں، میں دعا کرتا ہوں یہ تابوت پہ نظر پڑ گئی ہوگی، خدا کرے کسی ماں سے کسی ماں کا بچہ نہ بچھڑے۔ جیسے ہی یہ قافلہ کوفے کے در پہ پہنچا، در سے آواز السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ ارے بیویوں نے پوچھا سجاد یہ کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے، کسی نے ہمیں اس لائق نہ سمجھا کہ سلام کرے؟ آواز پھوپھی اماں پہچانا نہیں، یہ چچا مسلم کا سر ہے۔ مسلم کی بیوہ قریب آئی اور آ کر کے پوچھتی ہے، اے میرے والی و وارث مبارک ہو، میں 2 بچوں کو لے کے کربلا گئی تھی، وہ 9 کے نیزہ پہ سر ہے، مگر میں بھی ماں ہوں، میں اپنے بچوں کو تلاش کر رہی ہوں۔ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے جنازے ہیں۔ اس ماں کو سلام کہ جس کے بیٹے مارے گئے، اس ماں کو سلام جسے لوٹا گیا، اس غریب کو سلام جس نے اکیلے میتیں اٹھائیں۔ اے مسلم، آپ کے بیٹے کربلا میں کام آ گئے، ماں 9 کے نیزہ پہ دکھا رہی ہے۔ اے میرے والی و وارث، ذرا دیکھو نا، 9 کے نیزہ پہ وہ سر ہیں، مگر ہائے وہ 2 بچے کہ جو بھائی بھائی کے سامنے قتل کیا گیا، بھائی بھائی کے سامنے ذبح کیا گیا۔ کائنات میں کسی کا گھر ایسے نہ اجڑا جیسے مسلم کا گھر اجڑا ہے، جیسے بطول کا چمن تاراش کیا گیا ہے۔ اللہ حسین نے اکیلے میتیں اٹھائی۔ 2 مصرے سنیے، بڑی قیامت ہے، میں جہاں جاتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا یہ 2 مصرے پڑھتا رہوں گا۔ حسین، آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے، ذرا سی بات بہت دیر تک رلاتی ہے۔ اے غریب زہرا، اکیلے میتیں اٹھائی تھی، آج یہ سوگوار آئے ہوئے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جنازہ آگے بڑھائیں، زیارت کے لیے مومنین کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم کے شبیہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اے میری پردہ دار بہنوں، یہ ایام وہ ہیں کہ زینب لوٹ کے مدینے آئی ہے، یہ ایام وہ ہیں جگہ جگہ ہماریوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بی بی لوٹ کے جب مدینے آئی، نانا کے تربت پہ گئی، خود کو گرا کے کہتی نانا تیری نواسی آئی ہے۔ نانا جب کوئی پردیس سے لوٹ کے آتا ہے تو حوالے سفر بیان کرتا ہے، اے نانا بتانا یہ ہے کہ اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب ردہ ہٹا کے دکھا دی، نانا
निशानों के निशान हैं। नाना लाशें मक्तल में पड़ी रही, माए मौजूद थी, रोने न दिया गया, बेगैरतों का मजमा था। नाना हमें बाजारों से फिराया जा रहा था, लीजिए ये 2 जनाजे और ताबूत आपके दरमियान से गुजर गए, आइए अब उन्हें सलाम करते हैं जिनका बेटा कूफे में मारा गया। समझ गए? अकील के नौनिहालों का मातम, मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में है। ये रोने वालों, अकील के बेटों के जनाजे आ रहे हैं, लाओ जियारत के लिए ताबूत। आपके दरमियान जाफर इब्न अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के जनाजे आ रहे हैं। ये अकील के बेटों की मैयतें हैं, ये अकील के बेटों के शबीहाए ताबूत हैं जो आपके दरमियान लाए जा रहे हैं। अल्लाह 3 जनाजे एक साथ आ रहे हैं, जाफर इब्न अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील। ए दुनिया वालों, आओ देखो, सवाल करते हो ना, कब तक रोगे, कब तक रोगे? हम आपसे कहें, एक घर से एक मैयत निकलती है तो दुनिया तड़प जाती है। हाय ये करबला है जहां लाशें पड़ी हैं, रोने वाले हैं मगर रोने नहीं दिया जाता। आपके दरमियान से ये जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। जाफर इब्न अकील, अब्दुर्रहमान इब्न अकील, मोहम्मद बिन सईद बिन अकील के ताबूत आ रहे हैं। सलाम व अकील आप पर। जब खबर मिली हुसैन करबला में बेअब हो गया, सहरे में रोज का भूखा प्यासा ज़िबा किया जाएगा, अकील ने हाथों को बुलंद किया, बारे रहा, अकील को भी सुरखुरू कर दे। अल्लाह अकील के बेटे करबला में हुसैन के काम आ गए। ए गरीब ज़हरा, आप पे सलाम, आपने मैयतें अकेले उठाई, आज ये जवान अपने कांधों पे ताबूत लेके गुजर रहे हैं। पर्दादार बहनें रोने के लिए आई हैं। ए बहनों, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे, तुम्हारे घर एक मैयत आती है तो तड़प जाती हो। हाय रे बदूल जिसका घर लूट लिया गया। सलाम हो हमारा इन मजलूमों पर जिन्हें करबला में रुला रुला के शहीद किया गया। ज़हरा के लाल की आवाज मक्तल में गूंज रही है, मुझे रुला रुला के शहीद किया गया है। हाँ, आपके दरमियान अकील के बेटों के जनाजे आ गए। 6 जनाजे हैं, इसके बल्कि 5 जनाजे कहूँ, ये 3 अकील के बेटों के, वो 2 मुस्लिम के बेटों के। अब जरा खामोश हो जाओ और सुने, किसी बीबी के रोने की आवाज तो नहीं आ रही? आ रही नहीं आ रही ना? ये साथ की दुनिया में सुनो, वो बीबी कही मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए, मुझे कोई उम्मुल बनीन कह के ना बुलाए। कायनात ने ऐसी बीबी नहीं देखी। जब बतूल के बाद अली की दहलीज पे आई तो इस दर को चूम के आवाज दिया था। छोटे छोटे फातिमा बतूल बीबी के बेटे बेटियां खड़ी थी सामने, आवाज दिया, बच्चों मैं इस घर में माँ की हैसियत से नहीं आई हूँ, कनीज की हैसियत से आई हूँ। अल्लाह ने बेटे दिए तो बेटों को यह सलीका सिखाया, बच्चों हुसैन भाई नहीं है, हुसैन आका है, ज़ैनब बहन नहीं है, ज़ैनब शहजादी है। देखा है कोई ऐसी माँ? बेटे जब जा रहे थे करबला इराक सफर के ऊपर तो माँ बच्चों को लेके रोज़े रसूल पे आई थी, आवाज दिया था अगर हुसैन की नुसरत में कमी हुई तो ये माँ माफ ना करेगी। जैसे ही बशीर ने शहादत हुसैन की खबर सुनाई तो एक मर्तबा बीबी ऐसा का सहारा लिए हुए घर से बाहर आई। बशीर चुप हो जा, तू ये क्या ऐलान कर रहा है? हुसैन मारे गए। कहा हाँ बीबी हुसैन मारे गए। कहा नहीं, हुसैन नहीं मारे जा सकते। कहा क्यों? कहा तुझे नहीं पता, मैं माँ हूं ना, मैंने बहादुर बेटे भेजे थे, हुसैन नहीं मारे जा सकते। कहा नहीं बीबी हुसैन मारे गए। कहा तुझे किसने खबर दी? कहा बैरून मदीना अली इब्न हुसैन आए हैं, उन्होंने कहा मदीने वालों को जाके खबर दे दो। अब बीबी को यकीन आ गया। एक मतलब ये बीबी कुछ बोली नहीं, नजफ का रुख की आवाज दिया, सुना अली कुछ आपने, हुसैन मारे गए, कहना क्या चाहती हो? क्या लगता ये है बच्चों ने वफा न की? कभी भी ऐसा न कहो, तुम्हारे बच्चों पर तो कयामत तक वफा नाज करेगी, शुजाअत तो तुम्हारे बच्चों पे खत्म है। का पहले ये बताओ, पहले हुसैन मारे गए या पहले मेरे बच्चे मारे गए? कभी भी पहले तेरे बच्चे मारे गए। अल्लाह अकबर। जब ये सुना तो चेहरे का रंग बदला, बीबी आई, तुरबते बतूल के पायदी बकी में बैठ गई, आहिस्ता से आवाज दिया, हे बीबी मेरे बच्चों से राजी तो हो? नागा कब्र ज़हरा से आवाज आई होगी, ए उम्मुल बनीन, जो मैंने देखा वो आपने नहीं देखा। ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे बच्चों को आवाज दस पे तड़पते देखा। ए उम्मुल बनीन, मैंने तेरे बच्चों को आवाज दस पे तड़पते
دیکھا. اے ام البنین عباس نے جنازے اٹھائے ہیں. لیجئے محمد ابن علی, عبداللہ ابن علی, جعفر ابن علی, عمران ابن علی کے جنازے آ رہے ہیں. ہائے ام البنین کا گھر ویران ہو گیا, ام البنین کا آنگن ویران ہو گیا. بی بی تیری غربت کو سلام. آل محمد کو کبھی کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. کربلا کے بعد جب پہلی عید آئی ہے مدینے میں, تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی زینب سسکیوں کی آوازیں گھروں سے سن رہی تھی. مدینے والے خوش تھے مگر آل محمد کے گھر سسکیوں کی آوازیں تھی. ایک مرتبہ زینب بی بی نے ام البنین بی بی کے گھر جانے کا ارادہ کیا. بیویوں کو جمع کیا اور چلو اماں ام البنین کو ان کے بیٹوں کا فرصہ دے کر کے آتے ہیں. پردے میں منقوش ہو کے بیویاں گھر پہنچی. بی بی ام البنین کے جیسے ہی زینب کو آتے دیکھا ام البنین تڑپ گئی. آواز دیا فضل عباس کے بیٹے سے, بیٹا دیکھو شہزادیاں آئی ہوئی ہیں, آج تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. اللہ اکبر. آواز دیا اے فضل تیرا بابا ہوتا تو بہت خوش ہوتا. زینب کہتی اماں آؤ بیٹھو, آپ کا گھر ویران ہو گیا, آپ کے بچوں کا ماتم کرنے, آپ کے بچوں کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. رونے والوں زینب اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہی تھی. ایک مرتبہ ام البنین نے آواز دیا فضل ارے شہزادیاں آئی ہوئی ہیں, پانی کی سبیل کرو. تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ فضل نے مشق بھرا, شہزادیوں کی طرف بڑھنے لگا. ایک مرتبہ زینب کی نظر پڑی, دیکھا مشق میں پانی لے کے آ رہا ہے. بی بی کی چیخ نکل گئی. آواز دیا اماں روک لو اسے, مجھے میرا باس یاد آ گیا. ایسے ہی فرات کے ساحل پہ پانی لینے کے لیے گیا تھا. رونے والوں عجیب منظر ہے اس وقت آپ کے سامنے. جنازے نظر آ رہے ہیں, آپ ان کا استقبال کر رہے ہیں. آپ کے درمیان بی بی ام البنین کے بیٹوں کے جنازے ہیں. اس کا جنازہ عبداللہ ابن علی کا, محمد ابن علی کا, جعفر ابن علی کا. آپ کے سامنے یہ جو میت آ رہی ہے, یہ جو شبیہ تابوت ہے, یہ جو جنازہ ہے عمران ابن علی کا. سلام ہو آپ پر. رونے والوں یہ تمام تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہیں. میں نے اب تک آپ سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آپ ایسے ماتم کرو جیسے جنازوں پہ حق ہے رونے کا. لیکن اب جو دو جنازے آ رہے ہیں ان کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں, انہیں ایسے استقبال کرنا جو ان کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی ماں موجود تھی مگر رو نہ سکے. جب ان کے کٹے ہوئے سر زندان شام میں آئے ہیں تو ہر بیوی نے بڑھ کر کے اپنے اپنے وارث کا سر اپنی آغوش میں لے لیا تھا. جب ان دو سروں کو لینے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا تو شام کی عورتوں نے کہا لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے. آواز بھی ایسا نہ کہو, وہ زینب بیٹی ہے جو اس کے اونا محمد کے جنازے ہیں, جو اس کے اونا محمد بیٹے ہیں. بتاؤں آپ کو 9 محرم ہر ماں اپنے بچوں کو آمادہ کر رہی تھی. زینب کے سامنے 2 بچے جان میں ادب طے کیے بیٹھے تھے. آواز دیتی تھی اونا محمد اکبر سے پہلے جان قربان کر دینا, قاسم سے پہلے جان قربان کر دینا. آواز دیتے تھے اماں رن کی اجازت مل جائے تو ضرور جان قربان کریں گے. کئی دفعہ گئے. زینب حسین لاشیں اٹھا رہے تھے, بھائی کو سہارا دے رہی تھی. ایک مرتبہ بی بی کا گزر ہوا, کیا دیکھا اونا محمد بیٹھے ہوئے. آوازی اونا محمد تم ابھی زندہ ہو. آوازی اماں کیا کروں, مامو جان اجازت نہیں دیتے. زینب لے کے آئی بھائی کے پاس, بھیا ایک بات بتاؤ, اگر اماں نے یہ پوچھ لیا زینب تجھے حسین پیارا ہے یا اپنے بچے, میں کیا جواب دوں گی. اللہ جانے زینب نے اونا محمد کو اجازت کیسے دلوائی. میری طرف متوجہ رہے, کلیجہ پھٹ جائے گا آپ کا. آواز دیا, نہ جانے کیسے اجازت دلوائی. یہ دونوں بچے جب اجازت مل گئی گھوڑے پہ سوار ہوئے, مقتل کی طرف جانے لگے. زینب نے آواز دی اونا محمد کدھر جا رہے ہو. کہا اماں مقتل. کہیں ٹھہر جاؤ. زینب لے کے خیمے میں آئی. دونوں بچے بیٹھ گئے. کہ تمہیں پتا ہے تم کون ہو. کہ جی اماں. کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو. ایسی دلیری کی جنگ لڑنا کہ تمہارے زمانہ تمہاری شجاعت کی داد دے. جی اماں. زینب کہتی ہے سنو, صبح سے میرا بھائی لاشیں اٹھا رہا ہے, اتنے دور چلے جانا کہ بھیا تمہارا لاش اٹھانے کے لیے جائے تو کہہ دو بھیا یہ بچے بہت دور نکل کے کیا سن رہے سو گوارو, دیکھا ہے کوئی ایسی پہل جیسی حسین کو زینب ملی ہے. آواز یہ اتنے دور چلے جانا کہ اگر میرا بھائی جائے تو یہ کہہ کے روک دو بھیا یہ بچے بہت دور چلے گئے ہیں. حسین نے اجازت دلوائی دی. یہ دونوں بچے مقتل کی طرف گئے.
مگر زینب نے ایک بات اور کہی تھی، وہ سننا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تابوت آنے والا ہے۔ یہ بچے گئے، حسین پیچھے پیچھے، زینب نے آواز دی بھیا ٹھہر جاؤ، میرے بچوں کی شجاعت کون بیان کرے گا؟ یہ دونوں بچے میدان مختر میں آئے، میمنہ میسرہ قلب لشکر عبور کرتے ہوئے نکل گئے، دور چلے گئے۔ زینب نے پوچھا بھیا میرے بچے جنگ کیسی لڑ رہے ہیں؟ کہ زینب دلیری کی جنگ، دلیری کی جنگ۔ زینب کہتی الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ حسین آواز دیتے زینب تیرے بچے جنگ کے اصول توڑ رہے ہیں۔ زینب پوچھتی بھیا یہ تو عباس کے شاگرد ہیں۔ آواز دی زینب تیرے بچے فرات کے ساحل پہ پہنچ گئے۔ بھیا فرات کے ساحل پہ کہاں؟ کہ زینب جب بہتے ہوئے پانی پہ ان کی نظر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں، کہیں کوئی ظالم چھپ کے حملہ نہ کر دے۔ شاید ان بچوں نے زبان امامت سے ماں تک کہنا دیا تھا اماں گواہ ہے نا، جھولے میں اصغر پیاسا ہے، پانی پینا تو بہت دور ہے، ہم نے پانی کی طرف پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ لو زینب کے اون محمد مارے گئے، حسین میت لے کر کے آئے۔ زینب نے داہنی طرف اون کی میت، بائیں طرف محمد کی میت رکھا، سجدہ شکر ادا کیا، مگر یہ ماں نہ روئی، زندان میں یہ ماں نہ روئی، مدینے آئی نہ روئی۔ ایک مرتبہ عبداللہ آئے، آواز دیا بی بی گھر چلو۔ جیسے یہ بی بی نے پہلا قدم گھر میں رکھا، چھوٹے چھوٹے مسلے دیکھے، آج اون محمد یاد آ گئے، کربلا کا رخ کیا، آواز دیا اے اون محمد ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ شاید بچوں کی آواز آئی ہو، ماں بچوں سے راضی تو ہو، ماں کی آواز آئے گی اے اون محمد تم بن یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ اللہ اکبر، بچے رو رہے ہیں، خدا ان بچوں کو سلامت رکھے جو آنسو کا نذرانہ اون محمد کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اے شہزادہ اون محمد آپ کی دلیری کو سلام، اے شہزادہ اون محمد آپ کی مظلومی کو سلام۔ ہائے مقتل میں پیاسے مارے گئے، ماں موجود تھی رو نہ سکی، ہائے لاشیں نہ اٹھ سکے، کربلا میں بے کفن لاشیں پڑے رہے۔ آپ کے درمیان شہزادہ اون محمد کے تابوت زیارت کے لیے لائے گئے، آپ ماتم کر رہے ہیں، پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ لیجیے اون محمد کے جنازے آ گئے، قیامت ہے۔ اب آپ کی خدمت میں 3 جنازے پھر ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ کس کے ہیں یہ ان کے ہیں کہ کم سینی میں بابا کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، گھر سے جنازہ نکلا تھا، سفید کفن تھا، لوٹ کے آیا تو سرخ ہو گیا تھا، جنازے میں اتنے تیر پہ بستے کہ میں نے جنازے کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، آواز دے رہی تھی عباس میں نے تو سفید کفن پہنا کے بھیجا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ آؤ بی بی دیکھو مقتل میں ہے، ارے اس کے بیٹوں کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کے سامنے عبداللہ رضی، عبداللہ اکبر، امام حسن کے شہزادوں کا جنازہ آ رہا ہے۔ ہائے سلام ہو عبداللہ آپ پر، آپ کے درمیان آقا حسن کے بیٹوں کی میتیں آ رہی ہیں، شبیہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، سلام کیجئے گا، سر و سینہ پیٹیے، ماتم کیجئے، رونے والوں آقا حسن کے نونہالوں کے جنازے آپ کے درمیان آ رہے ہیں۔ کس کے؟ جناب عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کے تابوت زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ اے آقا حسن آپ کی کمائی بھی کربلا میں کام آ گئی، بیٹوں نے دلیری کی جنگ لڑی، داد شجاعت لیا، حسین آقا کے قدموں میں جان قربان کر دیا، یہ آ رہا ہے۔ ہائے وہ جنازہ مجھے نہیں پتا، حسین تو گٹھری لے کر کے آئے تھے، لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ آقا حسین آواز دے رہے تھے اے میرے لال قاسم مجھے معاف کر دینا بیٹا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے 9 محرم کی رات تھی جب قاسم آئے، اور آنے کے بعد آقا مولا حسین کے آغوش میں بیٹھ گئے۔ اب جو آغوش میں بیٹھے، امام حسین نے نظر پڑی، آواز سے قاسم ماں کے پاس رہتے، چچا کی آغوش میں آ کے بیٹھ گئے۔ چچا نے سینے کا بوسہ لیا، رو کے آواز دی بیٹا قاسم تمہارے پاس سے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے۔ قاسم آواز دیتے ہیں چچا ایک بات بتائیں، کیا صبح جو جنگ ہوگی اس میں محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر قاسم پوچھتے ہیں 13 برس کے ہیں، آواز دیا امو جان میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آقا نے کوئی جواب نہیں دیا۔
پھر پوچھتے ہیں آقا باپ چچا جان کیا میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ آقا نے کوئی جواب نہ دیا. ایک مرتبہ دیکھا جب قاسم بار بار پوچھ رہے ہیں تو آواز دیا قاسم. تو بار بار پوچھتا ہے قاسم کیا پوچھ رہے ہو؟ کہ میرا نام ہے یا نہیں؟ کہ تمہارے نزدیک موت کیا ہے؟ کہ چچا جان شہد سے زیادہ شیر. آواز دی قاسم جب پوچھ ہی رہے ہو کہ محضر شہادت میں تمہارا نام ہے یا نہیں. قاسم تو 13 سال کا ہے, تیرا قد بڑا ہے, تیری عمر زیادہ ہے, وہ جو جھولے میں اصغر ہے اس کا نام ہے. اتنا سننا تھا قاسم ابھی تک چچا کی آغوش میں بیٹھے تھے. چچا کی آغوش چھوڑ دی, چچا کے سامنے کھڑے ہو گئے. آواز دی چچا کیا کہا آپ نے؟ اصغر کا نام ہے؟ کہاں؟ وہ تو جھولے میں ہے, وہ تو جھولے میں ہے. شہادت کی فہرست میں اس کا نام کیسے ہے؟ ایک مرتبہ قاسم نے انگڑائی لی, قبا کا بند ٹوٹ گیا. آواز دی چچا کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ حسین کو قاسم کا یہ انداز پسند آ گیا. آواز دیا قاسم تیرے ہوتے ہوئے فوجیں خیمے تک کیسے آ جائیں گی؟ اللہ اکبر, کیا سنا آپ نے؟ تیرے ہوتے ہوئے فوجیں کیسے خیمے تک آ جائیں گی؟ قاسم اجازت لے کر کے گیا. حسین جب لاش کے ٹکڑے لے کر کے خیمے میں آئے, ماں کو کسی نے جا کے بتایا فروا تیرا قاسم آ گیا. ماں نے آواز دی آقا سے جا کے کہہ دو بیٹے کا آخری دیدار کرنا چاہتی ہے. جیسے ہی گٹھری لا کے رکھی گئی, لاش کے ٹکڑے ماں نے دیکھے, سیدانیوں کو اشارہ کیا آؤ سیدانیوں آؤ, مجھ فروا کو مبارکباد دو, سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے. وہ لوگ قاسم کا آپ کے سامنے جنازہ رہا ہے. نہیں ایسے استقبال نہیں کرتے. ذرا فروا کے دل سے پوچھو فروا پہ کیا گزر گئی ہے. اے بیویوں آؤ مجھے مبارکباد دو, بیویوں مجھے مبارکباد دو, سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے. ہاں رونے والوں, آپ کے درمیان قاسم کا جنازہ, قاسم کے شبیہ تابوت آیا, قاسم لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے. ہائے فروا آپ کو سلام, آپ نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, آج بیٹے کی لاش کے ٹکڑے دیکھے ہیں. قاسم ابن حسن کے بعد آپ کے درمیان جو زیارت کے لیے شبیہ لائی جا رہی, سلام کیجیے گا. مجھے نہیں پتا, میں نے تو اب تک جہاں گیا میرے لیے پہلا اتفاق ہے یہاں, مگر اب تک جہاں 72 تابوت 18 بنی ہاشم کی نقابت کے موقع ملے, میں نے ہر جگہ دیکھا سب جنازے آئے, لیکن اس شہید کا جنازہ نہیں آیا. سمجھ گیا جنازہ نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین میت لے کے خیمے میں گئے کب تھے؟ علم آیا تھا, علم آتا ہے نہیں, آپ نے محسوس نہیں کیا. علم آیا تھا اور علم آتا ہے. سلام کیجئے اس غازی کو کہ زینب کے دونوں ہاتھ پسے پشت بندھے تھے, وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے, وہ ایسے گری جیسے کہ عباس گرے تھے. آپ کو ایک موقع یاد دلاؤں, آپ تڑپ کر کے غازی کا استقبال کریں گے. علم آنے والا ہے. اگر علم آئے میری ایک گزارش ہے, جنازہ آ رہا ہے, شاید تابوت بھی ہے اور علم بھی ہے, آگے آگے علم ہوگا, پیچھے جنازہ ہوگا. جنازہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ جب زینب بی بی لوٹ کے زندان سے رہا ہو کر کے آئی ہے, جب کربلا گئی تو بھائی کی تربت سے رو کر کے سجاد سے کہا تھا میرے لال مجھے میرے عباس تک لے کے چلا, میں اپنے عباس سے ملنا چاہتی ہوں. امام سجاد جب لے کر کے آئے, ابو بھی اماں یہ چچا عباس کی تربت ہے, چھوٹی سی تربت تھی. زینب چند قدم پیچھے رہ گئی, بڑی غیرت سے سجاد کی طرف دیکھا. آواز سجاد آپ امام وقت ہو, میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ مجھے میرے بھائی عباس کی تربت پہ لے کے چلو. سجاد امام نے رو کے آواز اٹھائی اماں یہ چچا عباس کی تو تربت ہے. رو کے بیوی کہتی ہے, بلکہ یوں کہوں رو کے بہن یہ کہتی ہے سجاد میرے بھائی کا قد بڑا تھا, یہ تربت اتنی چھوٹی ہے, یہ تربت اتنی چھوٹی ہے. سجاد امام نے رو کے آواز دی اے پھوپھی اماں لاش کے اتنے ٹکڑے کر دیے گئے تھے کہ میں نے لاش کے ٹکڑے دفن کیے ہیں. وہ دیکھو علم آ گیا. اے عظم پارو جو علم لیے گزارش ہے علم کو جھکنے نہ دینا, اس لیے کہ جب علم جھکتا ہے تو سکینہ تڑپ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے درے خیمہ پہ کھڑی تھی, آواز دیتی تھی بچوں کو علم جا رہا ہے, پانی آ جائے گا, سب تک پہنچ جائے گا. لیکن جب علم جھکا تو سکینہ خاموش ہو گئی. 11 محرم کو بی بی کا گلا بندھا تھا, کربلا سے گزر رہی تھی, سجاد بازو پکڑے تھے, آواز دے رہے تھے سکینہ. سجاد یہ کہتے
چپ چاپ گزر جانا عباس کے لاشے سے. اللہ اکبر. غازی کا علم بھی آ رہا ہے, غازی کا تابوت بھی آ رہا ہے. اے غازی, تیری غربت کو دنیا رو رہی ہے, مولا تیری مظلومیت کا ماتم کر رہی ہے. اے غازی, جب خیمے چل رہے تھے تو خیمے سے بچے نکل کے فرار پہ آئے تھے. غازی کا لاشا ہلا کے کہہ رہے تھے, عباس چلو خیمے پہ سکینہ کو تماچے لگ رہے ہیں. زینب کی چادر چھن رہی ہے. اللہ, اسی علم کا علمدار جب تک اس کے بازو سلامت رہے, بہنوں کی چادر سلامت رہی, حسین کی طاقت رہی, مگر جب بازو کٹ گئے تو فوجوں نے تانا دیا ہے, اے ام المؤمنین بی بی, تیرے بیٹے کا جنازہ آ رہا ہے. رونے والوں, آپ کے سامنے غازی علمدار وفا سقائے سکینہ غازی کا علم آ رہا ہے. غازی تجھ پہ سلام ہو. تاریخ وقت میں واقع بیان کرتی ہے کہ جب غازی 2 محرم کو جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو فرات کے کنارے میری طرف دیکھنا, علم گزر جائے گا, اس لیے مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ انتظار کر رہے ہیں. بس شبیہیں رہ گئی ہیں, زیارت کے لیے لایا جائے گا. بہت دیر ہو گئی, میں نے بہت دیر تک مسائل پڑھ دیے. بتائیں نا, کھڑے ہیں بہت دیر سے آپ, اللہ تعالیٰ اس میں ضعیف بھی ہوں گے, بیمار بھی ہوں گے, ہے نا, بہت دیر تک نہیں کھڑے رہ سکتے نا. تو تم جسے رونے کے لیے آئے ہو اسے سوچو, اسے گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا تھا. سکینہ پنجوں کے پر کھڑی تھی, آواز دی چل رہی, یا سجادہ بھی کتنی دیر اور کھڑے رہنا. سفیر روم یزید کے قریب بیٹھا ہوا تھا, آواز دیتا یزید کے گرے قیدی بنا کے لایا. پوچھتا کیا ہوا؟ کہ میں ایک بچی کو دیکھ رہا ہوں جو پنجوں کے پر بڑی دیر سے کھڑی ہے. کئی دفعہ اسے غش آیا. اللہ اکبر. جب یہ قافلہ اہل حرم کا داخل ہوا, بہنوں کی باتیں سننا, جب یہ قافلہ دربار میں داخل ہوا, تاریخ یہ کہتی ہے, علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہند یزید کی بیوی پردے میں بیٹھی ہوئی تھی. زینب نے آواز دیا, بہنوں میں کلثوم دیکھ رہی ہو؟ جسے پردہ سکھایا تھا وہ پردے میں بیٹھی ہے. جن کا سے پردہ چلا وہ بے پردہ دربار میں نامحرموں کا مجمع ہے, 700 کرسی نشین ہے. آواز بہنوں میں کلثوم دیکھ رہی, فکرہ سننا جوانوں, گھر تک روتے ہوئے جاؤ گے, کیا عالم کے قریب جا کے سلام کرو گے. ارباب ایسا آواز دیا, بہن دیکھ رہی ہو؟ آواز دی ام کلثوم نے, بہن کیا کہہ رہی ہو؟ کہ ذرا ادھر دیکھو. ام کلثوم نے آہستہ سے کہا, بہن دل کی ایک بات بتاؤں آپ کو. آواز دی, بہن بتاؤ. کہ اے بہن, جب سے میرا عباس مارا گیا ہے میرے دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے. اے غازی, بہنوں کو کیا جواب دو گے؟ اللہ اکبر. عجب نہیں غازی کی آواز آئے گی, ہائے بازو کٹ گئے. بہنیں رو رہی, عباس جب تک تمہارے بازو سلامت تھے ہماری چادر سلامت تھی. لیجئے ام البنین بی بی کے لال کا علم اور تابوت, زینب کے بھائی کا جنازہ, سکینہ کے چچا کی میت, سجاد غریب کی طاقت, حسین مظلوم کا آس, عباس غازی کا علم مبارک اور تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا, آپ نے ماتم کر لیا. ہاں گواران امام مظلوم کربلا. جوانوں آگے آؤ, آگے آؤ, ایک جنازہ آنے والا ہے. کس کا جنازہ ہے پتہ ہے؟ آج 18 بنی ہاشم کے اس غصے میں جوانوں سے ایک گزارش کرتا ہوں, تمہارے ساتھ تمہاری ماں آئی ہے نا, ماں کا خیال رکھنا. آپ کہو گے تو خیال رکھیں, نہیں خیال رکھنا, اس لیے کہ جب تم گھر سے باہر جاتے ہو تو یہ ماں بہت بے چین ہوتی ہے, تمہارے لیے چھپ چھپ کے دعائیں کرتی ہے. جب تم پردیس جاتے ہو تو امام زامین صدقہ قرآن لے کے در پہ آ جاتی ہے. جن کی مائیں مر گئی ہیں ان سے ذرا پوچھو ان پہ کیا گزرتی ہے. ماں کی بہت یاد آتی ہے. اللہ اکبر. مائیں چاہتی ہیں بیٹا سلامت رہے, ماں یہ چاہتی ہے بیٹا سلامت نہیں, گھٹ گھٹ میں نہ رو, اپنی آوازوں کو آزاد کرو, اس لیے کہ قیامت کا جنازہ آنے والا ہے. یہ اس کا جنازہ آنے والا ہے جس کی میت حسین نے اٹھائی ہے اور کمر پکڑ لی ہے, آنکھوں کی روشنی نہ رہی. اللہ اکبر. ماں وہ ہے جو بیٹوں سے پیار کرتی ہے, چھپ چھپ کے بیٹوں کے حق میں دعا کرتی ہے.
آپ جب پردیس جاتے ہو تو یہ ماں نہیں کہتی میرے لال جا رہے ہو تو خیریت دینا، بلکہ ایک ہی بات کہتی میرے لال جب محرم آئے تو گھر آ جانا، ماں تمہیں یاد کرے گی جب سبیل لگے گی، جب علم برآمد ہوگا، جب فرش بچھے گا، جب مسجد برپا ہوگی، ماں کی نظریں تمہیں تلاش کریں گی۔ ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے جب بیٹا بڑا ہوتا ہے تو ماں یہ چاہتی ہے کہ ایک بار بازار جاؤں۔ جو ماں کبھی بازار نہیں گئی وہ ایک بار بازار ضرور جانا چاہتی ہے۔ اس سے پوچھو بازار کیوں جاؤ گی؟ وہ کہے گی میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میں اس کے لیے خوبصورت سی دلہن لاؤں گی، اس کے لیے بازار سے صحرا لے کے آؤں گی۔ ماں بازار ایک بار ضرور جاتی ہے، مگر میں بتاؤں ایک ماں وہ بھی بازار گئی ہے مگر اس کے بیٹے کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ شام کی عورتیں کہہ رہی تھی کاش اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ ٹھہر جائیے، ابھی جنازہ آیا تو نہیں ہے، روکے رہیے گا، یہ جوان رو رہے ہیں، استقبال کے لیے آمادہ ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، کوئی مصائب نہیں پڑ سکتا۔ روایت کا انتظار نہ کیا کیجیے، بی بی کا مرثیہ سنیے، نانا وہ ظلم پچھتائے گا جو ہم سے ہو کے نہ گزرا ہو۔ نانا ہمیں کربلا میں رلایا اور ستایا گیا ہے، ہاں رونے والوں میری طرف دیکھو، 18 برس کا بیٹا ہے، 18 برس کا بیٹا، بیٹا کتنا ہی لائق کیوں نہ ہو، ماں کی خبر رکھتا ہے، ماں کی خواہش پوری کرتا ہے، ماں کے ارمان پورے کرتا ہے۔ یہ علم گزر جائے اور یہ تابوت گزر جائے، پھر اکبر کی میت آئے گی، اکبر کا جنازہ آئے گا، اکبر کا تابوت آئے گا، غازی کا علم لیے ہوئے یہ بچے اور جوان گزر رہے ہیں۔ خدا کرے ان کے بازو سلامت رہیں، خالق کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ متوجہ ہوں تو پھر میں آپ کی خدمت میں اکبر 18 برس کے یوسف لیلا کے مصائب پڑھوں تاکہ جنازہ آپ کے درمیان سے لایا جائے۔ یوسف آل محمد کا تابوت آنے والا ہے، رونے والوں میری طرف دیکھو، 18 برس کا اکبر، حسین صبح سے میتیں اٹھا رہے تھے، بیٹا قریب آئے، آواز دیا بابا مجھے رن کی اجازت دیتے۔ حسین نے جی کا میرے لال جاؤ، آواز دی جاؤ اپنے پالنے والی ماں کے پاس جاؤ، پھوپھی کے پاس جاؤ۔ میری بہنوں سنو، اکبر ماں کے پاس آئے، ماں مسلح پہ بیٹھی تھی، اللہ جانے اکبر نے ماں لیلا سے کیا کہا مجھے نہیں پتا۔ آئے زینب شہزادی کی آغوش پہ سر رکھ دیا، ایک فکرہ کہا پھوپھی اماں ایک سوال کروں آپ سے؟ آواز دی میرے لال اکبر اس سوال کرنے کا وقت کا پھوپھی اماں، جب بھی کچھ مانگا یا جب بھی کچھ کہا آپ ہی سے تو کہا ہے، آج یہ آخری سوال لے کر لوں کہ میرے لال پوچھو کہ پھوپھی اماں یہ بتائیں آپ کی نظروں میں دادی فاطمہ کی عظمت کیا ہے؟ آواز میرے لال تم نے کیسا سوال کیا؟ اگر دادی نے پوچھ لیا میرا لال حسین مقتل میں لاشیں اٹھا رہا تھا، اکبر کہاں تھا؟ ابھی اماں کیا جواب دیں گی؟ زینب سمجھ گئی کہ اکبر رن کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے، اللہ جانے بھائی سے کیا کہہ کے اجازت دلائی، میری طرف دیکھو گھروں تک چیخ مار کے روتے ہوئے جاؤ۔ اکبر نے اللہ جانے کیا کہہ کے اجازت دی، حسین نے اجازت دی، اکبر چلا۔ حسین نے کہا میرے لال چاہ تو رہے ہو، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ اکبر گھوڑے پہ روتا ہوا سوار ہوا، چند قدم چلا تھا، حسین نے کہا اکبر واپس آ جاؤ۔ اکبر واپس آ گیا، کہ خیمے میں جاؤ میری کوئی بہن مر جائے گی۔ اکبر خیمے میں چلا گیا، پھر رخصت ہو کر کے آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ حسین نے کہا اکبر واپس چلا جا، کوئی پردہ دار مر جائے گی۔ اکبر خیمے میں چلا گیا، علماء موجود ہوں گے مجھے نہیں پتا، یہ حسین آقا کی رخصت اور اکبر کی رخصت مقتل میں بہت قیامت کی رخصت ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اکبر کئی دفعہ گیا، اب جو آیا تو رو کے کہتا بابا اگر بھیجنا نہیں تو رخصت کیوں کرتے ہو؟ آواز اکبر میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں نہیں روکوں گا، تو جاؤں پردہ کار کی بھی جا رہے، مگر ایک بار ایک بات کہوں تو نہیں جا رہا، میری جان جا رہی ہے، کاش آج تو بھی صاحب اولاد ہوتا تجھے پتا ہوتا اکبر میرے لیے کیا ہے۔ روتا ہوا اکبر گھوڑے سے روتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ چلا، ادھر اکبر تیز ہوئے ادھر حسین تیز ہوئے، ادھر اکبر تیز ہوئے ادھر حسین تیز ہوئے۔ کئی دفعہ حسین گرے اور اٹھے، اکبر نے روتے ہوئے دیکھا بابا گرتے پڑتے، کا بابا جب رخصت کر چکے تو پیچھے پیچھے کیوں آتے؟ کہ جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ اب جب اکبر نے گھوڑے کو دوڑایا تو ایک مرتبہ اکبر نے کیا دیکھا کہ ایک پردہ پوش بی بی سامنے آ گئی، آ کے کہتی اکبر آہستہ آہستہ، میں نے چکیاں پیس کے بالا ہے، میرا حسین مر جائے گا۔
اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے, میرا حسین مر جائے گا. روتا ہوا اکبر آیا, پاپا سے رخصت ہوا. اب جو چلا میری طرف دیکھنا, جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہیں وہ گھر آباد رہیں. بہنیں بھائیوں سے کتنی محبت کرتی ہیں, بہنوں کو بھائیوں سے چاہیے کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی جب بے چین ہوتا ہے تو بہنیں تڑپ جاتی ہیں. اللہ اکبر. ارے تاریخ کہتی جیسے ہی اکبر بڑھانا کیا کوئی روکنے والا نہیں ہے. گھوڑے کو دوڑایا, ایک مرتبہ آواز آئی اکبر. اکبر نے پلٹ کے دیکھا 4 برس کی بہن تھی, آواز دیتی تھی اکبر جلدی کس بات کی ہے. اکبر دوڑا ہوا آیا, یاد آیا کچھ مدینے سے چلا تھا تو سورہ رو رہی تھی, خیمے سے چلا ہے تو سکینہ رو رہی ہے. بہن کو کلیجے سے لگایا. اکبر بھائی بیٹھ جا, اکبر کو بٹھالا. اکبر کا گریبان چاک کیا, اکبر کے سینے کا بوسہ دیا. اکبر نے بہن کو دیکھا, روتی ہوئی سکینہ نے کہا اکبر بھائی یہ میری طرف سے نہیں ہے, میں نے کسی کا وعدہ پورا کیا ہے. کہ بہن کیسا وعدہ؟ کہ جب میں مدینے سے چلی تھی تو سغرا نے کہا تھا میں بیمار ہوں, اگر مر جاؤں اکبر کی شادی ہو تو میری طرف سے پیار کر لینا. بھیا تیری شادی تو ہوئی نہیں, تو خون میں نہانے جا رہا ہے, جا بھیا میں نے وعدہ پورا کر دیا. روتا ہوا اکبر چلا, مجھے شہادت نہیں پڑھنی. اکبر کے سینے پہ برچھی نہیں, اکبر چلا. اب جو چلا ایک مرتبہ روتا ہوا ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے شریف, میری طرف دیکھنا. تو جیسے ہی اکبر چلا نا, ایک مرتبہ اکبر روتا ہوا گھوڑے سے اترا. اترنے کے بعد بابا کے قریب آیا. سنو جوانوں, کانوں میں کچھ کہا. حسین چیخ مار کے روئے, حسین جیسا ثابت چیخ مار کے رویا. زینب خیمے کے در سے دیکھ رہی تھی. جیسے ہی مولا خیمے پہ آئے, آواز دی بھیا تجھے اماں کی غربت کا واسطہ اتنا بتا دو نا اکبر نے کانوں میں کہا کیا تھا جو آپ چیخ مار کے روئے. حسین نے آواز دی بہن جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بیٹے سے وصیت کرتا ہے, یہ کربلا ہے, ترتیب بدل گئی ہے. بیٹا مرنے جا رہا تھا, باپ سے وصیت کرتا تھا. آواز دی بھیا بتاؤ اکبر نے کہا کیا؟ کہ بھیا بتاؤ اکبر نے کہا کیا, سن سکو گے؟ آواز دیا حسین نے, اے زینب اکبر نے یہ کہا تھا بابا جا تو رہا ہوں, اگر لوٹ کے نہ سکوں تو میرا جنازہ فوراً خیمے میں لے کے نہ جانا, میری ماں پردیسی غریب ہے, بابا ماں مر جائے گی. بولو جنازہ آ گیا. اے اکبر مجھے نہیں پتا مگر شام کا بازار تھا, شام کی عورتیں کہہ رہی تھی اے کاش اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے, یہی استقبال کا حق ہے. اکبر کی میت آ رہی ہے, اکبر کا جنازہ آ رہا ہے. اے اکبر تمہاری غربت کو سلام ہو. اکبر تمہارے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے جوان آئے ہوئے ہیں. اے اکبر ہائے سینے پہ لگی ہوئی برچھی, غریب باپ نے میت اٹھائی, جوان کی لاش پہ کہتی تھی بے کسی رو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لاش پر. حیراشا ہاتھوں میں ہو 3 روز کے پیاسے, مدد کے واسطے عباس کو بلا دیجیے. رونے والوں شہزادہ علی اکبر کا تابوت آپ کے درمیان آ رہا ہے, آپ سلام کیجیے, ماتم کیجیے. بس 2 شبی زیارت کے لیے اور رہ گئی ہے. سب کے جنازوں کا آپ نے استقبال کر لیا, لیکن یہ وہ شہید ہے جسے دیکھ کے دنیا روتی ہے اور یہ اپنی مظلومیت کا خراج پیش کر رہا. ایک بہت بڑا آتھر اور رائٹر کہ جس نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی تجسس ہوا کہ میں بھی کربلا ذرا پڑھوں اور سمجھوں کہ کربلا ہے کیا. اس نے کربلا کو پڑھنا شروع کیا. پھر اس نے اکبر کی شہادت پڑھی تو رویا, عباس کی شہادت پڑھی تو رویا, قاسم کی شہادت پڑھی تو آنکھیں نمناک ہوئی. سب کی شہادتیں پڑھ کے وہ روتا رہا. لیکن پتا ہے جس شہید کا جنازہ آنے والا ہے اس کی شہادت کو جب پڑھا تو اس نے کتاب ہی بند کر دیا. کتاب بند کر کے زیر آسمان آیا, آسمان کا رخ کر کے کہتا ہے اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کر. نہیں سنا آپ نے, اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. نہیں رک رہیے, میری یہ پردہ بہنیں ہیں, آپ جائیے, خدا آپ کو آرام نصیب کرے, اپنے گھروں کو جا کے آپ آرام کرنا. 18 بنی ہاشم کے جنازے اٹھانے کے لیے آئی ہوں. اعظم گڑھ میں ایک جگہ ہے سرائے میر, سرائے میر میں ایک موضع ہے نکام الدین پور, بالکل ہائی وے روڈ کے اوپر ہے, لکھنؤ اور اعظم گڑھ کو جوڑتی ہے. وہاں پر 15 محرم پہ جلوس اٹھتا ہے. میں اس جلوس میں جاتا ہوں اور اتفاق ایسے کہ یہ تنبا سے 72 تابوت کی نقابت کر کے وہیں سے لوٹ کے جاتا ہوں.
تو میں جب پہنچا وہاں پہ، سالوں کا واقعہ ہے، تو بچوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کو تقریر تو کرنی ہے، لیکن اس سال ہم لوگوں نے ایک اضافہ کیا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہ اس سال تابوت کا اضافہ، تابوت کے مسائل پڑھ دینا. میں جیسے تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ سارا مجمع اٹھ کے جا رہا ہے، سارا مجمع ایک ہی کر کے چلا گیا. میرے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سارا مجمع جا کیوں رہا. وجہ یہ تھی کہ جو شاہراہ ہے، سڑک ہے، روڈ ہے، ہائی وے ہے، اس کی ایک طرف بستی ہے، دوسری طرف بستی ہے. وہ جلوس کراس ہو کر کے آتا ہے. وہ جلوس جب کراس ہو کر کے آ رہا تھا وہ تقریر ہوتی تھی تو پولیس پوری ایڈمنسٹریشن وہاں ہوتا ہے، وہ روڈ کو خالی کر دیتا ہے. پتہ ہے ہوا کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی بچی تھی جو سیاہ لباس پہنی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو کالا کرتا اور سفید پیجامہ پہنے آزادار بن کر کے آیا تھا. ایک بائک بڑی تیزی سے گزر رہی تھی جس سے اس بچے کو ہٹ کر دیا تھا. اس بچے کے کان ناک سے خون بہ رہا تھا. بہن قریب کھڑی رو رہی تھی، اماں بھیا مر گیا، اماں بھیا مر گیا، اماں بھیا مر گیا. تو میں نے اس منظر کو دیکھا تو مجھ میں تاب ضبط نہ رہی. میں دوڑا ہوا آیا کہ تبرکات میں جہاں گہوارہ تھا اس کے قریب جا کے کبھی بھی وہاں یہ ماں بچے کو آزادار بنا کے لائی تھی. کیا یہ گھر جنازہ نہیں کر کے جائے گی؟ بی بی یہ ماں بچے کو سوگوار بنا کے لائے گی، کیا یہ گھر جنازہ لے کے جائے گی؟ بی بی یہ ماں برداشت نہ کر سکے گی، بہن پاس کھڑی رو رہی ہے. اس کو اصغر کا واسطہ اتنا کہا تھا کہ ایک مرتبہ جیسے دیکھا سارے بچے ماتم کرنے لگے. ہوا کیا؟ وہ بچہ مسکرا دیا. میں دوڑا ہوا گہوارے کے پاس آیا. میں نے کہا بی بی یہ فکرہ برداشت نہ ہو سکا کہ ماں جنازہ نہیں کر کے جائے گی. اے ربا تیرا بیٹا دو بار نہر کیا گیا، بی بی تو زندہ رہ گئی. اللہ اکبر. ارے 9 محرم کی رات ماں جھولا جھولا رہی تھی، آواز دیتی تھی اصغر کاش تو بڑا ہوتا اور پیروں پہ چل کے جاتا. اے میرے لال یہ ماں کا اپنا مقدر ہے. عجب نہیں بے زبان نے آواز دی ہوگی اماں گوار رہنا. ہم بھائی بہن کربلا آئے ہیں. بہن کی عمر 4 سال ہے، میری عمر 6 مہینہ ہے، مگر اماں ہم دونوں بھائی بہن وہ شہادت پیش کریں گے کہ دنیا جب بھی بہن کا نام سنے گی تو منہ پہ تماچے مارے گی. جب میری شہادت سنے گی تو تڑپ جائے گی. ذرا وہ دیکھو جھولا آ رہا ہے، یہ درے نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. بے شیر کا جھولا آ رہا ہے. رباب جلے ہوئے جھولے کی، جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیاں لیے ہوئے، سکینہ کے کانوں کے پردے لیے ہوئے لوٹ کے مدینے آئی ہے. دن کی دھوپ اور رات کی روز میں بیٹھی رہتی ہے، دامن کھولتی ہے. اے میرے بچوں یہ ماں زندہ رہ کے کیا کرے گی؟ رونے والوں گہوارہ بے شیر کا رہا ہے. اے رباب تیری غربت کو لاکھوں سلام. ٹھہر جائیے، یہ وہ شہید کا گہوارہ ہے جو دنیا سے خراج دے رہا ہے. بنارس کا نام سنا؟ یو پی میں کاشی، جہاں آستھا کی نگری ہے، جہاں پر پورے ہندوستان کے ایک وشیش دھرم کے لوگ آستھا کے تحت آتے ہیں، وہاں پر پوجا ارچنا کرتے ہیں. لیکن مظلوم کربلا نے ہندوستان آنے کی خواہش ظاہر کی تھی. کیوں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات تو جانتا ہوں، اس لیے کہ میرا اگر میں ہندوستان آ جاؤں تو یہ میرا اصل پیاسا ہے. اس لیے کہ جہاں جانوروں کی ہتیا کو پاپ سمجھا جاتا ہوں وہاں یہ میرا پیشی بچہ تھا، یہ پیاسا بنانا چاہتا. حسین نے مجھے شہادت پیش کی، آخری شہادت تھی غریب زارہ. اور یہ ہندوستان جہاں ہمارے ہندو بھائی اسی آستھا کے ساتھ کربلا کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں. یہ تو ایسا دیش ہے جہاں شہیدوں کو ہمیشہ سے سمان دیا جاتا رہا، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا. عزاداروں آپ سب کی ذمہ داری پہنچتی ہے کہ دنیا کی دوسری قوموں تک کربلا پہنچائیے. جب کربلا پہنچے گی میری بات لکھیے گا. آئیے بنارس کاشی جہاں پر 10 محرم کا جلوس نکلا. آپ نے دیکھا ہوگا جلوس کے آگے آگے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر ہوتی ہے تو تربیت دے کے ہمیں لے کے آئے اور سڑکوں پہ نکل کے جب ہم جاتے تو بزرگ آگے آگے چلتے. ایک بزرگ سیاہ لباس پہنے ہوئے جلوس کے آگے آگے 10 محرم کا جلوس بنارس کاشی کی بات ہے. گزر رہے تھے، نظر پڑی، دیکھا ایک بوڑھی عورت چہرے پہ جھریاں پڑی، کمر جھکی ہوئی. وہ قریب آئی، آگے کہتی ہے اے عزادار یہ بتا جلوس کتنی دور رہ گیا؟ وہ کہتا بس تھوڑی دور رہ گیا. وہ بڑی تیزی سے پلٹی، واپس گھر چلی گئی.
پھر تھوڑی دیر بعد وہ آئی، اس نے آگے اسی سے سوال کیا جلوس کتنی دور رہ گیا؟ تو بس چند قدم کی دوری پہ رہ گیا۔ پھر وہ واپس چلی گئی۔ کئی دفعہ جب آئی اور گئی تو اس نے اس سے پوچھ لیا، بی بی اتنا بتاؤ کہ تم بار بار پوچھتی ہو، پھر واپس چلی جاتی ہو، رکتی بھی نہیں ہو، پھر پوچھتی ہے۔ اس نے کہا جاننا چاہتے ہو؟ یہی عورت نے کہا ہاں، اور میرے ساتھ اسے لے کر کے آئی، اپنے گھر لے کر کے گئی۔ جیسے گھر کے قریب پہنچی، گھر کا دروازہ کھولا، عزادار سے کہتی آؤ نا میرے گھر میں آؤ۔ یہ عزادار گھر میں گیا، اور آنگن میں لے کر کے گئی تو دیکھا آنگن میں ایک پلنگ ہے، اس پلنگ پہ چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے۔ یہ عزادار کر کے کہتا ہے کیا یہ بیمار ہے، کوئی سہایتا چاہیے؟ کہا نہیں۔ کہا اسے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں۔ کہ تم پوچھ رہے تھے نا کہ بار بار کیوں پوچھتی ہو، چلی جاتی ہو، تمہیں پتا ہے نہ یہ بیمار ہے، نہ اسے درد ہے، نہ اسے کوئی تکلیف ہے۔ کہا پھر یہ رو کیوں رہا ہے؟ عزادار ایسے رونا برداشت نہ ہوگا، آواز دیا کہ یہ رو کیوں رہا ہے؟ یہ کہتی کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ کربلا میں بابا حسین کا چھوٹنے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہے، ہمارے گھر کا دستور یہ ہے کہ جب تک یہ 10 محرم کا جلوس نکل نہیں جاتا ہم اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو نہ ان دیتے ہیں، نہ جل دیتے ہیں، نہ پانی دیتے ہیں، نہ کھانا دیتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کربلا کو رخ کر کے آواز، اے غریب زہرا، یہ تیرا 6 مہینے کی قربانی ہے جس کو دنیا سلام کر رہی ہے۔ اے رباب، یہ تیرے بشیر کی قربانی ہے، دنیا سلام کر رہی ہے۔ ہاں سوگواروں، آپ نے بشیر کے گہوارے کا استقبال کر لیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک آخری شبی، ایک آخری جنازہ جس کی آپ کو زیارت کرنا۔ کتنے جنازے آئے؟ 17۔ کس برس کے؟ 18 برس، 32 برس، 13 برس، 6 مہینہ، 7 سال، یہی ہے نا؟ ان سب کی خواہش کیا تھی پتا ہے؟ یہ بچہ ہے کون جس کا جنازہ ہوگا؟ تو مصرے پڑھو، یہ فقط وعدہ طفلی کی ادا تھی ورنہ۔ ابو دیکھو، یہ فقط وعدہ طفلی کی ادا تھی ورنہ، اس میں ہمت تھی جو زینب تجھے پتھر مارے۔ یہ فقط وعدہ طفلی کی ادا تھی ورنہ، اس میں ہمت تھی جو زینب تجھے پتھر مارے۔ حسین کی بہن ہے زینب، عباس کی بہن ہے زینب۔ اسی جنازے کے قریب چند قدم کے فاصلے پہ کھڑی کہہ رہی تھی نہیں، میرے ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے قریب پہنچا، کوئی نہیں پڑھ سکتا مسایا، جب کوفے کے قریب پہنچا 1.5 میل کے فاصلے پہ قافلے کو روک دیا گیا۔ سجاد نے پوچھا کتنی دیر کھڑے رہنا ہے؟ تب بازار سج رہی ہے۔ جب بازار سج گئی تو حکم یہ دیا گیا کہ سارے نیزوں کو لے آؤ جس پہ سر ہے، ہر ایک کے وارث کے قریب رکھو۔ لیلا کے قریب اکبر کا سر آیا، فروا کے قریب قاسم کا سر آیا، رباب کے قریب اصغر کا سر آیا، زینب کے قریب حسین کا سر آیا۔ سکینہ آغوش میں تھی، بابا کو دور سے دیکھ رہی تھی، نظر پڑی زینب کی، دیکھا حسین خون کے آنسو کے قطرے آنکھوں سے رواں ہے۔ زینب نے بے کجا اونٹ پر بی بی نے سر مارا، پیشانی سے خون ظاہر ہوا۔ ایک مرتبہ چیخ کے زینب کہتی اے میرے ماں کے چاند، مجھے نہ پتا تھا کہ تجھے نیزے پہ سفر طے کرنا پڑے گا، ماں نے چکیاں پیس کے تجھے پالا تھا۔ رونے والوں، غریب ہزارہ میں میری پردادار بہنوں، خدا کرے تمہارا گھر سلامت رہے، اور دعا کرتے مالک یہ جو سوگوار ہیں، خدا کرے یہ جو جوان ہیں، ان کے سامنے کبھی بوڑھے باپ کو جوان کی میت کو اٹھانا پڑے، کہیں گے آمین۔ خدا کرے یہ جو بہن ہے اس کے سامنے کسی بھائی کو قیدی نہ بنایا جائے، خدا کرے یہ جو بہنیں ہیں بھائی ان کے سامنے بہنوں کی چادریں نہ چھینی جائے، خدا کرے کسی کا گھر نہ جلایا جائے، خدا کرے کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو تماچے نہ مارا جائے، خدا کرے کسی بہن کو قیدی بنا کر کے بھائیوں کے ساتھ بازار میں نہ لے جایا جائے۔ آپ آمین بعد میں کہو گے۔ اسی تابوت کے آگے آگے ٹوٹی پسلیوں والی ماں زہرا ہے، اس کی آواز آ رہی ہوگی آمین آمین آمین۔
لوٹا تو میرا گھر گیا ہے، رلایا تو میرے حسین کو گیا ہے۔ ہائے حسین، خیمے سے رخصت ہوئے، چہرے پہ اصغر کا خون ملا ہوا، بیویوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں، رو کے بیویوں نے آواز دی آقا ہم دو رویا کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ بھی سے گزر جائیں۔ زہرا کا لال گزرنے لگا، لیلا پہ نظر پڑی، ارے ابھی ابھی اس کا اکبر مارا گیا، فروا پہ نظر پڑی، ابھی ابھی اس کا قاسم مارا گیا، اور محمد مارا گیا۔ زینب کا روتے ہوئے حسین اصغر کا خون چہرے پہ ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، خیمے سے باہر آئے، رہوار کے قریب آئے، تو بھی کئی روز کا بھوکا پیاسا ہے، مجھے اپنے پشت پہ بٹھا لے، مقتل لے کے چل۔ وہ قدم آگے نہیں بڑھاتا، آواز دی آخری زحمت ہے، قدم کیوں نہیں بڑھاتا؟ آواز دے گا مولا کیا کروں، تیری 4 برس کی بچی میرے قدموں میں لپٹی ہوئی ہے۔ حسین نے دیکھا، سکینہ کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، انصاف سے بتاؤ آپ کے درمیان جو جنازہ آ رہا ہے جس کا پرسہ دیا جائے، سکینہ بی بی کو، بی بی زہرا کو، بی بی زینب کو، بی بی لیلا کو، بی بی فروا کو، ٹھہر جائیے قیامت ہے۔ حسین گئے مقتل میں، رات دکھائی، دلیری کی جنگ لڑی، فوجوں پہ حملہ کیا، یلغار کیا، آواز آئی الحفاظ والحفیظ، ایک مرتبہ ناطق غیبی کی ندائی، حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھی، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر چلایا۔ ارے قیامت تب آئی جب زہرا کا لال پشت فرس سے زمین پہ آیا، کند خنجر لے کے شبر آگے بڑھا، آواز دیا ٹھہر جاؤ، حسین ابھی زندہ ہے۔ آواز دیا، کسی کی ہمت قریب نہ ہوئی جانے کی، آواز دیا ٹھہر جاؤ، ذرا دیکھتے حسین زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی چلو خیموں کو لوٹ لو، جیسے ہی یہ کہا غریب زہرا نے سر اٹھایا، آواز دیا نہیں حسین زندہ ہے، لو وہ جنازہ آ گیا۔ اے مولا آپ کی شہادت کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، چادریں سر سے چھینی گئی، اے مولا تیری غربت کو سلام۔ آواز آ رہی ہوگی بطول کی، جسے میں نے چکیاں پیس کے پالا، اسی غریب کا جنازہ ہے، اسی غریب کی میت۔ آپ کے دل کھول بی بی زہرا کو اور ان کے گھر والوں کا پختہ پیش کیا۔ لیجیے آقا حسین کی شفیع تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، دل کھول کے پختہ دیجیے بی بی زہرا کو، ان کے لال کا کے زخموں کا ملہم بی بی آپ کی آنکھوں سے لینے آئی ہے۔ سلام ہے ہمارا آپ کے حوصلوں پر، سلام ہے ہمارا آپ کے جذبوں پر، سلام ہے ہمارا آپ کی شناخت پر، سلام ہے ہمارا آپ کی عزاداری پر، سلام ہے ہمارا آپ کے پرسوں پر۔ لیجیے آج آپ نے مجلسیں سنی، آپ نے پیشانی سنی، آپ نے نقابت سنی، آپ نے آنسو بہایا، تابوت کی زیارت کر لی۔